क्या मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की छुट्टी की जा रही है? क्या यूएई पीटीसीएल के अपने शेयर बेच रहा है? जयशंकर और अजीत डोवल के यूएई के हालिया दौरे हमें क्या बताते हैं? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात यूएई के साथ बिगाड़ का सबब बन रहे हैं? या पाकिस्तान की ईरान अमरीकी जंग की सालसी यूएई को नहीं भाई? क्या पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात खत्म होने जा रहे हैं? ऐसा हुआ तो असरात क्या होंगे? हकीकत क्या है? क्या होने जा रहा है? ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को लेकर बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सी जहमगोइयां हो रही हैं, बहुत सी क़यास आराइयां की जा रही हैं। तो आज जरा इन वाक़यात पर नजर डाल लेते हैं जो इन क़यास आराइयों का सबब बन रहे हैं। इनमें कितनी हकीकत है और आगे क्या होने जा रहा है। आज इस सब पर बात होगी, तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए हुजूर ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा हुजूर, सबसे पहले तो जरा उन खबरों की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से क़यास आराइयां जन्म ले रही हैं कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में बहुत ही शदीद किस्म का बिगाड़ आने वाला है या बिगाड़ आ चुका है और उसके साइंस सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली खबर 3.45 अरब डॉलर की अदायगी की है, जो हम पहले भी आपको तफसील से कवर कर चुके हैं। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के जरिए यूएई के 3.45 अरब डॉलर के ज़खायर वापस कर दिए थे। 2.45 अरब पहले दिए थे और उसके बाद 23 अप्रैल को 1 अरब मजीद दे दिया। देखिए हुजूर, ये कारोबारी ज़खायर थे, कमर्शियल डिपॉजिट्स थे जो कई साल तक रोल ओवर होते रहे। यूएई ने मगरबी एशिया यानी कि मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल, अमरीका, इसराइल और ईरान के तनाज़े की वजह से ये रकम वापस मांगी है। पाकिस्तान ने इसे मामूल की अदायगी और कौमी वक़ार का मामला करार दिया और इससे ज़र मुबादला के ज़खायर पर कुछ दबाव तो पड़ा, तकरीबन 18% और लिक्विडिटी पर भी असर पड़ा, और लेकिन बाद में सऊदी अरब ने यह रकम पूरी कर दी। दोनों ममालिक के हुकाम कुछ इस तरह का वो दे रहे हैं, तासुर दे रहे हैं कि भाई इस फैसले का मतलब अचानक फंड जब्त करना नहीं था, बल्कि फेवरेबल रोल ओवर का खात्मा था। एक इशारा था कि भाई यूएई से अब ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पेट्रनेज की तवक्को ना रखना, साडे वालों इनकार ही समझना। दूसरी खबर हुजूर, डॉन ने ब्रेक की, जिसके तहत एतिसलात पीटीसीएल से निकलने के बारे में सोच रहा है। देखिए हुजूर, 2005-06 में पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पीटीसीएल की निजकारी हुई। यूएई की एतिसलात ने पीटीसीएल के 26% हिस्से और मैनेजमेंट कंट्रोल खरीद लिए और उसके लिए उन्होंने 2.598 तकरीबन 2.6 अरब डॉलर का मुआहिदा किया, जो किस्तों में अदा होना था। अच्छा, दूसरी खबर हुजूर, डॉन ने ब्रेक की है, जिसके तहत एतिसलात पीटीसीएल से निकलने के बारे में सोच रही है। 2005-06 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की निजकारी हुई। यूएई की एतिसलात ने पीटीसीएल के 26% हिस्से और मैनेजमेंट कंट्रोल खरीद लिए और इसके लिए उन्हें 2.6 अरब डॉलर का मुआहिदा किया, जो किस्तों में अदा होना था। इसके ऊपर भी हम तफसीली तौर पर कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को भी। अच्छा, ये जो एतिसलात है, ये जो हमने छानबीन की है, जो लोगों से बातचीत की है, जो पता किया है, तो वो फिलहाल वैसे तो मुनकर है, कहते हैं कि जी फिलहाल पीटीसीएल से फाल तौर पर निकलने का हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। और ये जो 30 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक कंपनी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में अपनी दिलचस्पी का जायजा ले रही है। ठीक है, ये इसकी आलमी पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने का हिस्सा है। अब तक वो कहते हैं कि जी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ये जो अमल है ये इब्तदाई मराहिल में है। अच्छा हुजूर, 2005-06 में एतिसलात ने 2.6 अरब डॉलर में 26% हिस्से और इंतजामी कंट्रोल खरीदा था। 1.8 बिलियन डॉलर ने अदा किया था और बाकी 800 मिलियन उसके बाद रह गया था, जो इन्होंने कहा कि जी कुछ जायदादें हैं जिनकी कि मुंतकिली नहीं हो सकी। इसको भी मैंने डिटेल कवर किया है। ये 800 मिलियन डॉलर भी अब सूद समेत पता नहीं कितने बिलियन बन गया हुआ है। कुछ कहते हैं 2 बिलियन, कोई कहते हैं 4 बिलियन, कोई कहता है 6 बिलियन, लेकिन ये पैसे रकम भी अभी तक उन्होंने हमें अदा नहीं की हुई है। बाकी हुकूमत 62%, एतिसलात 26% और 12% निजी सरमायाकारों के पास हैं इसके हिस्से। पीटीसीएल पाकिस्तान की फिक्स्ड लाइन, ब्रॉडबैंड और 5G के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। कहा यह जा रहा है कि अमाराती सरमायाकार आलमी गैर यकीनी में ये जो बैनुल अक़वामी असासे हैं उनका जायजा ले रही है और वो ये कहते हैं कि जी हम ये ओवरऑल ग्लोबली कर रहे हैं, हम अपने जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उनको रीअसेस कर रहे हैं और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है।
لیکن پہلے سے ٹینس ریلیشن شپس میں اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ تیسری خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ اتحاد ایئر ویز نے 15 پاکستانیوں کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ اپریل 2026 کے آخر میں یہ خبریں آئیں کہ اتحاد نے ابوظہبی کے جو ہینگر سٹاف تھا ان کا اتحاد کا، ادھر سے 15 پاکستانیوں کو فارغ کر دیا اور انہیں 48 گھنٹے کا نوٹس دیا، کہا کہ جی 48 گھنٹے کے اندر اندر ملک چھوڑ دو، اس کا نوٹس دے دیا۔ اور اس میں جو نارمل HR کے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو بھی بائی پاس کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک عام قسم کی بے دخلی نہیں تھی۔ اس خبر سے بڑا شدید غم و غصہ پھیلا اور ڈپلومیسی تھرو ڈیپورٹیشن کی قیاس آرائیوں نے جنم لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، آپ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ادھر سے پریشرائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت غم و غصہ تھا۔ تاہم اتحاد یا UAE کے سرکاری ذرائع اسے بڑے پیمانے کا یا سیاسی اقدام قرار نہیں دے رہے کہ جی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سارے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے لگے ہیں۔ کچھ رپورٹس اس خبر کو غیر مصدقہ بھی کہہ رہے ہیں۔ UAE میں حضور 19 سے 20 لاکھ پاکستانی تارکین وطن مختلف نوعیت کی ملازمتیں اور کاروبار کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر فورن ایکسچینج کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ ہمیں بھجواتے ہیں۔ اس لیے وسیع پیمانے پر پاکستانیوں کو نشانہ بنانا دونوں ممالک کے ان کے لیے معاشی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق خلیجی لیبر مارکیٹ میں ایسے آئسولیٹڈ واقعات ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ منظرنامہ تناؤ کی کہانیوں کو ہوا دے رہا ہے۔ وہاں پر خلیجی ممالک میں کیونکہ ان کے رولز کچھ اس طرح کے ہیں، وہاں پر مونارکیز ہیں، بادشاہتیں ہیں، جو چیز کسی کو کچھ تھوڑی سی بھی پسند نہیں آتی تو وہ پکڑ کے اس کے اوپر فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آئسولیٹڈ ایک لیبر مارکیٹ کا انسیڈنٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستانیوں کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے ڈیپورٹیشن کی، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں، ایک طرف آپ نے پیسے واپس مانگ لیے، ایک طرف آپ PTCL بیچنے کی بات کر رہے ہیں اور تیسری طرف آپ نے ہمارے بندے نکال دیے، وہ بھی ہر قسم کی HR وہ جو اس کی پروسیجرز ہوتے ہیں، SOPs ہوتی ہیں، ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے۔ تو اس لیے اس خبر نے بھی بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ تعلقات پاکستان اور UAE کے شاید بہت ہی بری حالات میں پہنچ جائیں۔ چوتھی خبر حضور یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور سیکرٹری دفاع اجیت دوول نے UAE کا دورہ کیا ہے۔ سرکاری بیانات کے مطابق ان دوروں میں علاقائی سلامتی، مشترکہ حکمت عملی، توانائی پر بات چیت ہوئی اور یہ بھارت اور UAE کے معمول کے تعلقات ہیں۔ اچھا، اب جے شنکر کے دورے کی تو حضور سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ فورن منسٹر ہے، آئے گا بات کرے گا، لیکن جب اجیت دوول جیسا دہشت گرد UAE کا دورہ کرتا ہے، جو پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ہزاروں پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہے، تو پھر معاملہ اتنا سادہ نہیں رہتا۔ پھر پاکستانیوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ پانچویں خبر حضور UAE میں اسرائیلی فوج کی موجودگی ہے، جس سے اسرائیل انڈیا نیکسس کی مزید بو آتی ہے، جن دونوں کا مشترکہ ہدف صرف اور صرف پاکستان ہے اور UAE ان دونوں کو ہوسٹ کر رہا ہے، ان کو آپس میں ایک کامن آپریٹنگ گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے، تو اس سے بھی پاکستان میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے حضور، UAE اور پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، 60 سال پرانے ہیں، جب سے UAE وجود میں آیا اس سے بھی پرانے ہیں۔ میں اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی ویڈیو کر چکا، لیکن یہ جو بھی حالیہ تناؤ ہے اس کی ممکنہ وجوہات پر بات کروں تو یہ کہانی UAE اور سعودی عرب کی آپسی رنجش سے جڑی ہوئی ہے، جو یمن، سوڈان، اسرائیل اور ایران جیسے ممالک میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باعث اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ UAE نے OPEC کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ خلیجی ممالک میں چودراہٹ کی جنگ بن گئی کہ مشرق وسطیٰ میں چودھری کون ہے، بڑا بھائی کہتا ہے میں ہوں، چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اچھا، اب ان دونوں کی آپس میں رنجش ہے اور پاکستان نے ستمبر 2025 میں سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کر لیا اور اپریل 2026 میں اپنے جنگی جہاز اور اپنے فوجی اہلکار بھی وہاں پر بھیج دیے۔ اچھا، اس پہ بھی ان کو رنجش ہے کہ اچھا بھائی، ہماری تو اس سے بن نہیں رہی بڑے بھائی سے اور تم اس کے ہاں جا رہے ہو، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ UAE کو ایران سے رنجش ہے۔ ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملے اس جنگ کے دوران UAE پر کیے ہیں، میزائل اور ڈرونز اور سب کچھ یہاں پر مارا ہے، اور پاکستان جو ہے یہ
امریکہ اور ایران تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ جنگ جلد از جلد بند ہو جائے، نقصان نہ ہو، لوگ نہ مریں، کسی طریقے سے مسلمان بھائی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، کسی طریقے سے ہو سکے تو جنگ کو بند کروا لیا جائے۔ اب یہ بھی یو اے ای کے جو اس کے مفادات ہیں اس سے متصادم ہے، کیونکہ یو اے ای یہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے، ایران کو مزید مار پڑے، ایران کو نقصان پہنچے، ایران مزید کمزور ہو، تاکہ وہ یو اے ای کے لیے تھریٹ نہ رہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ہم سے نالا ہیں کہ یار تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے، تم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا لیے تم کس لیے بن رہے ہو، تم بس رہنے دو، ان کو لڑنے دو، تم کیوں نیوٹرل سٹانس لے رہے ہو؟ تو ماں آ کے میرے ساتھ کھڑا، اور پاکستان ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا اپنا اصولی موقف ہے، ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس بلاک کے ساتھ کھڑے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو فلسطین کی بات کرتا ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے، جو اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ اچھا حضور، تیسری وجہ یہ جو پاکستان کی اور ان کی دوری بن رہی ہے، اس کی ایک وجہ گوادر پورٹ بھی ہے اور سی پیک بھی ہے۔ وہ یو اے ای اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ پاکستانی تجزیہ کار میڈیا یو اے ای پر بلوچستان میں دہشت گردی کی سپورٹ کرنے کی اس کے الزامات عائد کرتے رہے ہیں، اور وہ کہتے رہے ہیں جناب کہ آپ یہ کام مت کیجیے، افغانستان میں بھی جا کر سپورٹ کرتے رہے ہیں، بی ایل اے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے گوادر کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو ہماری تو چوکھٹ پر آ کر بیٹھے گا نہیں، تو یہ تو پھر جی حضوری نہیں کرے گا، یہ تو آ کے ہماری بات نہیں سنے گا، اس کے پاس تو تکڑی فوج بھی ہے، اس کے پاس تو نیوکلیئر ویپن بھی ہے، یہ تو ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ تو اس کو یہ نائد، اور پھر یہ کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، جب للیت ٹھپ ہو جائے گی یہ تو پھر ایئر ٹریفک کا بھی ہب بن جائے گا، ہمارا کیا بنے گا کالیا؟ یہ پرابلم ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اس وجہ سے ان کو ہم سے خلش ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے حضور عالمی سیاست میں اپنے پارٹنرز چن لیے ہیں، اور پاکستان اس فہرست کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے دشمن بھارت اور اسرائیل یو اے ای کے قریب ترین ساتھی ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق ان تعلقات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ یو اے ای کی انڈیپینڈنٹ الائنمنٹ ہے، اور سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلے دراصل رسک کے حساب سے سرمایہ کاری کی ری ایڈجسٹمنٹ ہے، اور پاکستان کی کیونکہ معیشت بڑی غیر مستحکم ہے، اس لیے وہ پاکستان کی غیر مستحکم معیشت سے دوری کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حضور ایسی ری ایڈجسٹمنٹ ہمیں یو اے ای کی طرف سے صرف پاکستان میں ہی دکھائی دے رہی ہے، اور تو کسی ملک میں دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان میں یو اے ای کی انویسٹمنٹ بہت ڈائیورس ہے، تقریباً 19 سے 21 لاکھ پاکستانی یو اے ای میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو وہاں کی دوسری بڑی تارکین وطن کی برادری ہے۔ سالانہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان آتی ہیں۔ پھر 2005-6 میں جیسے میں نے بتایا پی ٹی سی ایل انہوں نے لے لیا، اس کے 26% حصے ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی اور قاسم پورٹ پر ڈی پی ورلڈ اور اے ڈی پورٹس نے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ ویمن بینک ہے، بینکنگ سیکٹر میں، توانائی کے سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ تو ان کی جو پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں ان میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، یہ بات یہاں پر آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام انویسٹمنٹس جو ہے نا، یہ اسٹرکٹلی بزنس ڈیلز ہیں، ان میں بھائی چارے والا کوئی سین نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کی نہیں ہے، دس از پیورلی بزنس۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، بس انہوں نے وہ جو پیسے رکھوائے ہوئے تھے 3.5 ارب ڈالر، وہ انہوں نے نکلوا لیے ہیں، اور اس پہ بھی وہ 6% سود لے رہے تھے۔ اچھا حضور، اگر پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو جناب یہ جو اوپر ابھی آپ کو بتائی ہیں ساری کی ساری سرمایہ کاری اور 2 ملین پاکستانیوں کا روزگار اور ملینز آف ڈالرز کی جو ریمیٹنسز ہیں، ان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی انتہائی اقدام سے فی الحال گریز کریں گے اور کوئی بیچ کا راستہ اختیار کریں گے، لیکن رفتہ رفتہ یہ تعلقات تنزلی کی طرف گامزن ہیں۔ دے آر گوئنگ ساؤتھ۔ دیکھیے حضور، اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ یو اے ای کے جو ان کی قربت ہے، وہ ان کا 1 to 1 تعلق مان بھی لیا جائے، کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے، ان کی اپنی الائنمنٹ ہے، ہماری اپنی الائنمنٹ ہے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، اور ٹھیک ہے، ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو ہم سے کٹی ہو جائے گی، لیکن اجیت دوول جیسے دہشت گرد انسان کا جب آپ اس کا دورہ ہوتا ہے یو اے ای کا، تو یہ پھر پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا شگون نہیں ہے۔
اور پھر اسرائیل کی فوج آ کے بیٹھتی ہے, آپ کو آئرن ڈوم دیا جاتا ہے. یہ دیز موساد آپریٹیوز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیز آر ناٹ گڈ سائنس فار پاکستان اینڈ یو اے ای ریلیشن شپس. تو ایسے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان یو اے ای سے اپنے تعلقات بہت ہی محتاط رہ کر برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا. پاکستان کو اپنی معیشت پر دھیان دینا ہے, گوادر اور سی پیک پر فوکس کر کے اپنے لوگوں کے لیے یہاں ذرائع پیدا کرنے ہیں. یہ جو سوچ ہے, جیسے کہ مریم بی بی کی سوچ تھی کہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارے ذہین دماغ ہیں, خدا را اپنے ذہین دماغوں کو ایکسپورٹ مت کیجیے. لوگ ان سے کوڑیوں کے بھاؤ کام لیتے ہیں اور ان سے اربوں روپے کے بزنس کھڑے کرتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, فوکس اپنے ملک پر کیجیے, اسے لوٹنا چھوڑ دیجیے. اللہ کا واسطہ ہے, آپ لوگ اتنی اچھی پوزیشن میں ہیں, آپ ثالثی کرا رہے ہیں. دس از ٹائم کہ آپ کسی سے بھیک مت مانگیں. ان سے یہ مت کہیں کہ مجھے اتنی تم مدد کر دو. ان سے بولے کہ یار ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو, ہم نے اپنا گوادر اسٹیبلش کرنا ہے, ہم نے اپنی سی پیک اسٹیبلش کرنی ہے. جو بھی جیو پولیٹیکل جگری پوگری آپ اگر یہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کو ایک ٹیبل پر لے کے آئے, تو آپ ڈپلومیٹیکلی باقی پریشرز بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف نیت کا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین ہیومن ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں. جتنا جلد ہو سکے وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن آور ہوم, وی نیڈ ٹو گیٹ آور اکانومی گوئنگ, وی نیڈ ٹو اسٹیبلش انڈسٹری, وی نیڈ ٹو گیٹ دا گوادر پورٹ گوئنگ, وی نیڈ ٹو گیٹ دا سی پیک گوئنگ. جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا معاملہ آگے نہیں چلے گا. باقی یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات کمزور ہوں گے اور برقرار رہیں گے, لیکن یہ کمزور سے کمزور تک ہوتے جائیں گے, اور تب تک شاید یہ برقرار رہیں جب تک کہ پاکستان یا یو اے ای ایک دوسرے سے کوئی اسٹریٹجک تھریٹ محسوس نہیں کرتے. یہ میرے خیال میں ایسا ہونے والا ہے. اب اگر آپ یو اے ای میں کام کر رہے ہیں, آپ کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے, آپ نے وہاں پر کوئی پراپرٹی لی ہوئی ہے, کوئی سیونگز ہیں آپ کی جو آپ نے وہاں پر انویسٹ کی ہوئی ہیں, تو میں ان تمام چیزوں میں نے پہلے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنا پلان بھی ضرور رکھیے. انویسٹمنٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ وہاں کام کر رہے ہیں, تب بھی کائنڈلی کیپ اے پلان بی, جسٹ ان کیس, یو نیور نو. کیونکہ یہ monarchies ہیں, یہاں بادشاہتیں ہیں, یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کسی کا دماغ گھومے. اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, جو ان کی حرکتیں ہیں, انہوں نے اوپیک چھوڑا ہے, انہوں نے پیسے واپس مانگے ہیں, انہوں نے لوگ واپس بھیجے ہیں, وہ پی ٹی سیل سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل شیر و شکر ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس طرح کا کوئی انتہائی اقدام لے سکتے ہیں. نہ لیں, اللہ کرے, لیکن یو نیور نو کہ کیا ہو جائے. اس لیے پلیز کیپ یور انویسٹمنٹ سیف. اگر آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو بھی کیپ یور آپشنز اوپن کہ یار میں کہاں جا سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایک پلان بھی ضرور سوچ کے رکھیے. باقی یہ تعلقات حضور, مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا رستہ چن لیا ہوا ہے. یہ فلسطین کے لیے نہیں بولتے, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بولتے, ان کو مسلمانوں سے کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک بزنس اینٹی کے طور پر سوچ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ جس چیز میں ہمارا فائدہ ہے ہم وہ کریں گے. ان کو نہ اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی دوستی ہے, ان سے نہ کوئی دشمنی ہے. وہ صرف اور صرف اپنا معاشی فائدہ دیکھ رہے ہیں. ان کو جس چیز میں اپنا فائنینشیل پروفٹ دکھائی دے رہا ہے, اپنی بقا دکھائی دے رہی ہے, وہ فیصلے کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ جی ہم پریگمیٹک ہو کر سوچیں گے, ہم بزنس لائک سوچ لے کر چلیں گے, ہمارا تعلق کسی بھی جذباتی معاملات سے یا کسی بھی مذہبی معاملات سے نہیں ہے. دس از واٹ دے آر تھنکنگ. باقی ہمارا معاملہ ذرا مختلف ہے, ہم جذباتی لوگ ہیں, ہم یہاں سے سوچتے ہیں. ہمارے لیے مسلمانوں کو تیاگ دینا, چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے معاملات مشکل ہے کہ بہت دیر تک آگے چلیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.